बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। इंसानों के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन की और भी बहुत सारी मखलूक़ात इस दुनिया के अंदर हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के ऊपर जितनी नेमतें नाजिल की, जितना इनाम किया, उतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने किसी दूसरी मखलूक के ऊपर नहीं किया। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बतलाया कि इंसान भी दुनिया के अंदर एक ऐसी मखलूक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने मखलूक पैदा किए, जितनी भी चीज़ों को पैदा किया, उनमें सबसे अशरफ, सबसे मुमताज़ इंसान है। गोया कि इंसान को इम्तियाजी खुसूसियत हामिल है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इंसानों को आला मकाम क्यों दिया? इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूक़ात क्यों बताया? इंसान के अलावा और भी इस दुनिया के अंदर मखलूक़ात थीं, मगर इंसान ही को तमाम मखलूक पर मुमताज़ क्यों किया? इसका जवाब खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के सूरह रहमान के अंदर फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, रहमान वो है, अल्लाह वो है जिसने, अर्रहमानु अल्लाह वो है जिसने बंदों को पैदा किया और बंदों को कुरान मजीद सिखलाया। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद इंसान को बोलने की ताकत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अपने माफी ज़मीर को अदा करने की ताकत दी। इंसान दुनिया की तमाम मखलूक़ात में इंसान ही एक ऐसा मखलूक है कि उसे अगर कोई परेशानी हो, उसे कोई ज़रूरत हो, उसे कोई तकलीफ हो, तो अपनी तकलीफ और अपनी परेशानी को ज़बान से बयान कर सकता है। अल्लाह ने ज़बान भी दूसरे जानवरों को दी है। बैल है, दूसरे जानवर हैं, उन जानवरों के पास भी ज़बान है, मगर उन जानवर ज़बान से बोल नहीं सकते, ज़बान से अपनी तकलीफों को बयान नहीं कर सकते, ज़बान से अपने माफी ज़मीर को अदा नहीं कर सकते। मगर इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जो अपनी बात को अपनी ज़बान से बयान करती है। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को सबसे अशरफ इसलिए बनाया है क्योंकि इंसान अपने माफी ज़मीर को अदा करता है, इंसान अपने दुख का इजहार करता है, इंसान अपनी तकलीफ का इजहार कर सकता है, अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को अपनी ज़बान से अदा करके मांग सकता है। और जाहिर सी बात, इंसान बोलता किससे है? ज़बान से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। ऐ मेरे बंदे, तू मेरी कितनी नेमतों का इनकार करेगा? ऐ मेरे बंदे, तेरे जिस्म का पूरा पूरा वजूद, ऐ मेरे बंदे, तेरा पूरा वजूद और तेरे जिस्म का एक एक उज़्व, तेरे जिस्म का एक एक हिस्सा हमारी नेमतों को उजागर कर रही है। अलम नजअल लहू ऐनैन, ऐ मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे दो आंखें नहीं दी हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह अपनी नेमत का याद दिला रहा है, अल्लाह अपनी नेमतों को बयान कर रहा है। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे आंख दिया है, ये आंख सबसे बड़ी नेमत है। आंख कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा अगर हमें नहीं हो रहा है तो किसी नाबीना को देख लो, किसी अंधे को देख लो, जो दुनिया में पैदा होने के बाद जिसकी निगाहों में तारीकी ही तारीकी नजर आ रही है। दुनिया में आंखें खोलने के बाद, इस जमीन पर जन्म लेने के बाद, जिसने दुनिया की रंगीनियों को नहीं देखा, जिसने कभी उजाले नहीं देखे, जिसने कभी किसी की शक्ल सूरत को नहीं देखा, जिसे ये मालूम नहीं कि दुनिया क्या चीज है, दुनिया कैसी है, रोशनी किसे कहते हैं, खूबसूरती किसे कहते हैं, कालापन किसे कहते हैं, जिस अंधे को कुछ पता नहीं है। अगर आपको आंख की नेमत का अंदाजा लगाना तो अंधे को देख लो। वलिसान व शफतैन, और ऐ मेरे बंदे, तुझे सिर्फ आंख ही हमने नहीं दिया है, बल्कि आंख के साथ साथ हमने तुझे जबान भी दी है। ऐ मेरे बंदे, तू जबान से बोलता है, और ऐ जबान वालों, ऐ वो लोगों जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बोलने की ताकत दी है, जो अपने दुख को बयान करते हो, अपनी तकलीफ को बयान करते हो। जबान की अहमियत का अंदाजा लगाना है तो किसी गूंगे से मिल जाओ। गूंगा बेचारा पानी मांगना हो तब भी अपनी जबान से वो पानी नहीं कह सकता, खाना मांगना हो तब भी अपनी जबान से खाना नहीं कह सकता।
تو زبان اور آنکھ یہ دونوں کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا لیجیے۔ آگے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اے میرے بندو میں نے صرف آنکھ ہی نہیں دیا ہے اور زبان ہی نہیں دی ہے، بلکہ میں نے تمہیں 2 ہونٹ بھی دیے ہیں۔ ہونٹ اور زبان یہ دونوں جب ملیں گے تبھی انسان بول سکتا ہے۔ اگر زبان ہو ہونٹ نہ ہو تب بھی نہیں بول سکتا، اگر ہونٹ ہو زبان نہ ہو تب بھی نہیں بول سکتا۔ تو اللہ رب العالمین یہ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندو، جس طریقے سے میں نے تمہارے اوپر اور نعمتیں نچھاور کی ہیں اور ان نعمتوں کو تم صحیح طور سے استعمال کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہیں زبان کا بھی استعمال سوچ سمجھ کر کے کرنا ہے۔ زبان کا استعمال اچھے ڈھنگ سے اور اچھے انداز سے کرنا ہے۔ زبان کو صحیح مقامات پر استعمال کرنا ہے، غلط اور فضول اور لایانی چیزوں میں زبان کا استعمال قطعی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ او میرے بندو، تم اپنی زبان سے جو بھی بات بولتے ہو، تمہاری زبان سے نکلنے والا جملہ، تمہاری زبان سے نکلنے والی بات چاہے اچھی ہو یا بری ہو، تم اپنی زبان سے کسی کو دعا دو یا اپنی زبان سے تم کسی کو گالی دو، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرو یا اللہ کی نافرمانی والے جملے اپنی زبان سے ادا کرو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم اپنی زبان سے جو بھی بات کہو گے، تمہارے کندھے پر میرے داروغہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے کندھے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے کندھے پر ہمارے معزز فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہاری زبان سے نکلنے والے ایک ایک بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تو تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اور تمہاری زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کو اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ بھائیو دوستو، تو زبان کو ہمیں اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اے بندو، اے لوگو، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر رسول پر ایمان رکھتے ہو، اگر اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، تو تم اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہا کرو۔ اپنی زبان سے جب بھی تم بولو تو اچھی بات بولا کرو، بری بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط بات بولنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں جب بھی بولنا ہو اچھی بات بولو، ورنہ خاموش رہا کرو، ورنہ تم چپ رہا کرو۔ بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اگر بولنا ہے تو اچھی بات کیا کرو، بری بات سے قطعاً دور رہا کرو۔ 2 آدمی جب آپس میں بات کرتے ہوں تو اسے عربی زبان میں مناجات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اردو میں اسے سرگوشی کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لے آئے، اہل عرب میں جو منافقین تھے وہ مسجد نبوی کے بغل میں بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، اسلام کو کیسے مٹایا جائے، محمد کا خاتمہ کیسے کیا جائے، محمد کو نعوذ باللہ قتل کیسے کیا جائے، محمد کے مشن کو کیسے روکا جائے، محمد جو لوگوں کو ایک غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی پوجا سے دور کر کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کروانے پر تلا ہوا ہے، محمد جو ہمارے معبودان کو باطل قرار دے رہا ہے، جو ہمارے معبودوں کو گرانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اس محمد کو اس کے مشن سے روکا کیسے جائے، یہ تدبیریں لوگ کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، جو لوگ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، چپکے چپکے اور دھیمی دھیمی آواز میں بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہیں چپکے چپکے باتیں کرنی ہے تو تم لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دو، الا من امر بصدقۃ او معروف، صدقہ خیرات کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، تم لوگوں کو یہ بتاؤ اے لوگوں نماز پڑھو، اے لوگوں یتیموں کی کفالت کرو، اے لوگوں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، جمعہ کا دن آئے تو اپنی زبان سے درود پڑھتے رہا کرو۔ ساری چیزیں اپنی زبان سے اگر تمہیں بات کرنی ہے تو معروف تم نے کی اور بھلائی کی بات کرنے کا حکم دو، او اصلاح بین الناس، یا اپنی زبان کو تم کھولو تو 2 لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہوں، 2 لوگوں کے درمیان جو پارٹی بندی چل رہی ہو، 2 لوگوں میں جو بول چال نہ ہو،
تم لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، اور اصلاحم بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تم اپنی زبان کو کھولا کرو، اس کے علاوہ اگر تم اپنی زبان کھولتے ہو بغیر ضرورت کے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اسلام بتا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، مگر آج معاشرہ بالکل الٹا نظر آتا ہے۔ مرد ہے کہ عورت ہے، چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں، عالم ہے کہ جاہل ہے، پڑھے لکھے کہ ان پڑھ، کوئی فرق نہیں۔ اور آج زبان درازی کی سیمائیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ایک مسلمان، ایک لڑکا دوسرے کو گالی دے گا، وہ خوشی سے اس گالی کو قبول کرے گا، دوسرا خوشی سے گالی دے گا، وہ بھی خوشی سے گالی کو قبول کرے گا اور کہے گا یہ مذاق چل رہا ہے۔ مسلمانوں، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، آسان نہیں ہے، شریعت آپ کی نہیں ہے، یہ شریعت ہماری نہیں ہے، شریعت محمد رسول اللہ کی ہے، جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک بات ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہ رجسٹر سے غائب ہونے والا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مسلمانوں، تو اس زبان کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بنیادی باتیں بتائیں۔ آپ نے معاذ ابن جبل کو نماز کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، صدقات و خیرات کے بارے میں بتایا، اس کے بعد کہا اولا ادلک علی ملاک ھذا کلہ، اے معاذ ابن جبل کیا میں تمہیں تمام باتوں کے سردار کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ یہ جو باتیں میں نے بتائیں، نماز کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، صدقات و خیرات کے بارے میں بتایا، اے معاذ ابن جبل کیا میں تمہیں ان ساری باتوں کے سردار کے بارے میں نہ بتا دوں؟ معاذ ابن جبل نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کف علیک ھذا، اے معاذ ابن جبل اپنی زبان کو تم لگام دو، اے معاذ بلا ضرورت اپنی زبان سے کوئی جملہ نہ نکالو۔ جب معاذ ابن جبل نے نبی کی اس بات کو سنا تو معاذ ابن جبل کہنے لگے اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنی زبان سے جو باتیں بیان کرتے ہیں اس کے ذریعے اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن ہمارا مواخذہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو آپ نے جواب دیا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم پائے، اے معاذ میں تو تمہیں بڑا ذہین سمجھتا تھا، اے معاذ میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کل قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل اور ناک کے بل، پیشانے کے بل گھسیٹ کر اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، یہ زبان ہے، اس زبان کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہمیں جنت مل سکتی ہے، اور اگر اس زبان کا غلط استعمال ہم نے کیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر زبان سے کوئی جملہ ادا کرو گے، اگر جملے سے کسی کو تکلیف ہو گئی تو پھر سمجھ لو تمہاری خیر نہیں ہے، سمجھ لو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سارے لوگوں کو نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو نیک ہوگا، جو جنتی ہوگا، اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو جہنمی ہوگا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے نام اعمال بٹ رہا ہوگا، ایک ایسا بھی بندہ اللہ کے سامنے آئے گا جسے امید ہوگی کہ مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جب فرشتہ اس بندے کو اس کا نام اعمال دینے کے لیے آئے گا، وہ انسان اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھائے گا، فرشتہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا۔ یہ نمازی، یہ تہجد گزار، یہ حاجی، یہ صدقات و خیرات کرنے والا، یہ لوگوں کی شادیاں کرانے والا، یتیموں غریبوں بیواؤں کا پرسان حال ان کی مدد کرنے والا، یہ سوچے گا کہ فرشتہ اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ فرشتہ جواب دے گا تمہیں تمہارا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، میرے رب نے، میرے پروردگار نے بائیں ہاتھ میں تمہارا نام اعمال دینے کا آرڈر کیا ہے۔ لے گا اپنا نام اعمال بائیں ہاتھ میں، ورق پلٹنا چالو کرے گا، ایک ایک صفحہ پلٹتا جائے گا، نہ نماز نظر آئے گی، نہ زکوٰۃ نظر آئے گی، نہ حج نظر آئے گا، نہ تہجد نظر آئے گی، نہ روزہ نظر آئے گا۔
آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھائے گا اور کہے گا اے پروردگار میں راتوں میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، اے پروردگار میں نماز بھی پڑھا کرتا تھا، اے پروردگار میں روزہ بھی رکھا کرتا تھا، اے پروردگار میں غریبوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا، اے پروردگار میں سارے نیک اعمال کو کیا کرتا تھا، مگر آج میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی، میرا روزہ نظر نہیں آ رہا، میری نماز نظر نہیں آ رہی، میرا زکوٰۃ نظر نہیں آ رہا، میرا حج نظر نہیں آ رہا۔ اللہ جواب دے گا اے میرے بندے تو ساری عبادتیں کیا کرتا تھا مگر تیرے سینے کے اندر حسد بھی جنم لیتا تھا، تو اپنی زبان سے لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، تو اپنی زبان سے چغلخوری کیا کرتا تھا، تو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کیا کرتا تھا، اس نے سارے اعمال تیرے برباد کر دیے گئے، آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہی جہنم ہوگا۔ مسلمانوں یہ زبان ہے بڑی خطرناک چیز، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ زبان کی وجہ سے لگنے والا جو زخم ہوتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار سے لگا ہوا زخم کبھی بھر سکتا ہے، وہ زخم مٹ سکتا ہے، مگر زبان سے جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، نسلیں چلی جاتی ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم وہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ خاندانی لڑائی، حسب و نسب کی لڑائی، ایک مسلمان کا ایک پڑوسی سے لڑائی، اکثر لڑائیاں زبان سے ہوتی ہیں اور شیطان اپنا کام کر بھی جاتا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دو مسلمانوں کو لڑانے میں سب سے زیادہ شیطان جو اپنا رول ادا کرتا ہے وہ اسی زبان کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے کرواتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل للعباد یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ لِلْعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ میرے بندوں سے کہہ دو يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالیں، یہ اپنی زبان سے بھلی باتیں نکالیں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، یقیناً شیطان میرے بندوں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، یقیناً شیطان انسان کا کھلم کھلا اور واضح دشمن ہے۔ شیطان لڑائی جھگڑے کرانے میں اسی زبان کا استعمال کرواتا اور کرتا ہے۔ آج ہر انسان دنیا کا مال و دولت کمانے کے چکر میں رہتا ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہم ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ دنیاوی ترقی سب کی فکر لگی ہوئی ہے، دنیا کیسے بنائیں، دنیا میں کیسے کامیاب ہوں، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول، وہ عمر کی جن کے اسلام لانے کی وجہ سے، جن کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مکے کے اندر اسلام کو طاقت ملی کہ مسلمان کھل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگے۔ نبی نماز پڑھا رہے تھے، خانہ کعبہ کے دروازے پر تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے نبی آپ کھل کر کے نماز پڑھاؤ، دیکھتا ہوں کون آتا ہے، اگر کوئی نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے آئے گا تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دوں گا۔ عمر کا وہ جلوہ تھا، عمر کا وہ جلوہ تھا، وہ خوف تھا، وہ دبدبہ تھا کہ جب مکے کے چھوٹے چھوٹے بچے رویا کرتے تھے تو مائیں یہ کہتی تھی اے میرے بیٹے خاموش ہو جا، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ عمر کا نام لے کر کے چھوٹے چھوٹے بچے خاموش ہو جایا کرتے تھے، اتنا روب و دبدبہ۔ مگر آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، قرآن یہ کہتا ہے کہ سونا چاندی اکٹھا کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو گئی، سونا چاندی بہت زیادہ ہو گئے، آپ نے شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زکوٰۃ نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں دیا جو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، تو مرنے کے بعد وہ آپ کا سونا، وہ آپ کی چاندی، آپ کا روپیہ، آپ کا دھان، آپ کا گیہوں، آپ کا غلہ آپ کے گلے میں ازدہا بن کر کے لٹکے گا۔ زکوٰۃ نہ دینا بہت معمولی چیز نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ ساری چیزیں اکٹھا کرنا اچھا نہیں ہے، اللہ کے نبی کیا کریں، کون سا مال اکٹھا کریں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے میرے پیارے صحابی، اے عمر فاروق، اگر تم مال و دولت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو، اگر تم مال اکٹھا کرنا چاہتے ہو، ایسا مال جو تمہیں آخرت میں فائدہ دے، جو تمہیں آخرت میں کامیاب کرے، تو اے عمر فاروق اپنے اندر 3 چیزوں کو پیدا کر لینا۔ قلبا شاکرا، اے عمر اپنے اندر ایسا دل بناؤ، ایسا دل تیار کرو جو تنگ دستی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، تکلیف میں، پریشانی میں،
دکھ اور درد میں، بیماری میں، سارے مواقع پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے۔ مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، خوشیاں آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے، غم آتا تو اللہ کی طرف سے۔ مصیبت آئی تب بھی بندہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرے، خوشی ملے تو اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر شکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تمہیں میں نے مال و دولت دیا ہے، اگر میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم میرا شکر ادا کرتے جاؤ، میں تمہارے دولت کو بڑھاتے جاؤں گا۔ تو قلبن شاکرا ولسانا ذاکرا، اے عمر دوسری چیز تم اپنے اندر جو پیدا کرنا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی زبان تم اپنے اندر پیدا کرو، ایسی زبان تیار کرو جو زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی رہے، جو سبحان اللہ کہتی رہے، لا الہ الا اللہ کہتی رہے، اللہ اکبر کہتی رہے۔ وزوجتن مؤمنتن تعین الرجل، اور تیسری چیز ایک مومنہ عورت سے شادی کرنا جو مومنہ عورت تمہاری مدد کرے۔ یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، آخرت کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نجات کہاں ہے، نجات کس میں ہے، کامیابی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امسک علیک لسانک، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو لگام دو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، اپنے گھر ہی میں رہو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اس گناہ اور اس غلطی پر رویا کرو، اسی میں تمہاری نجات اور تمہاری کامیابی ہے۔ مگر آج ہم کیا ہیں؟ آج ہر انسان ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آج ہر انسان ایک دوسرے کی غیبت اور چغل خوری کرتا رہتا ہے۔ آج مسلمانوں اور ہر انسان کے دل کے اندر ایک دوسرے کے تئیں حسد، کینہ اور بغض اور عناد کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہر جمعہ کے دن آپ جمعے کے خطبے میں آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ایمان والو تم سیدھی بات کیا کرو۔ ایک پوائنٹ آپ سمجھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سچی بات کہنے کا حکم نہیں دیا، سیدھی بات کہنے کا حکم دیا، کیونکہ کبھی کبھی بات سچی تو ہوتی ہے مگر وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی برائی ہے، آپ اس برائی کو بیان کر رہے ہو، فلانا شخص ایسا کرتا، بات سچی تو ہے مگر سیدھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم سیدھی باتیں کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری خطاؤں اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اے غیبت کرنے والو، اے چغل خوری کرنے والو، اے ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنے والو، اے جاسوسی کرنے والو، تمہارے لیے آیت کریمہ کافی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، سن لو کی بات بدگمانیاں گناہ ہیں، ولا تجسسوا، تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، فلاں آدمی کہاں جا رہا ہے، کس کے گھر جا رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے مت پڑیے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور لوگوں سنو، اگر غیبت کرتے ہو تو اس کی سزا بھی سن لیجئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو غیبت کرے گا، غیبت کرنے والوں کے لیے اللہ کا فرمان سنو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟
گویا کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت کیسے کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کہتے کس کو ہیں؟ صحابہ کرام کی عادت تھی اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ علم ہے، یہ جانکاری ہوتے ہوئے بھی جواب نہ دینا اپنے بڑے کے سامنے، یہ علم ہے۔ بہت سارے لوگ ایک کتاب پڑھ لینے کے بعد مفتی بن جاتے، فتویٰ دینا شروع کر دیتے، کچھ پتہ نہیں، کتاب پڑھ لیا فتویٰ دینا شروع کر دیا، حالانکہ شریعت کی باریک بینیوں سے اور شریعت کی باریکیوں سے کوئی انسان واقف نہیں ہے، جاہل انسان۔ ایک کتاب پڑھ لینے، دو کتاب پڑھ لینے کے بعد آپ مفتی نہیں ہو سکتے، اور مفتی بنیں گے تو ایسے مفتی بنیں گے جس مفتی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب قیامت قریب ہوگی، دنیا بالکل ختم ہونے والی ہوگی، قیامت بڑا قریب ہوگا، تو دنیا کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، جاہل لوگ عالم بن جائیں گے، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ایسے علماء جو ایک کتاب پڑھ کر کے، ایک قرآن کی تلاوت کر کر کے، جو حدیثوں کو پڑھ کر کے مگر اس کی باریکیوں سے واقف ہوئے بغیر شریعت کا فتویٰ دینے لگیں گے، ضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ہر گھر کی عورت مفتی بنی ہوئی ہے، ہر گھر کا مسلمان اگر نماز پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے تو مفتی بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں، یہ اجازت شریعت آپ کو نہیں دیتی ہے، آپ کو مفتی بننے کے لیے، آپ کو عالم بننے کے لیے کم سے کم 9 سال 10 سال لگانا پڑے گا، اور تب جا کر کے آپ کو بہت بڑا ملے گا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، 9-10 سال ایک لمبی مدت ختم کرنے کے بعد علم آپ کو ہلکا سا دے گا، پوری زندگی آپ پڑھتے رہو، علم ختم ہونے والی نہیں، تب جا کر کے آپ فتویٰ دینے کے قابل ہوں گے۔ مفتی کے کچھ شروط ہیں، مفتی کے کچھ آداب ہیں، کتاب 2 کتاب پڑھ لینے کے بعد آپ کو فتویٰ دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ تمام علماء، سارے علماء، مدرسے سے فارغ ہونے والے تمام فارغین کو بھی فتویٰ کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں 2 کتاب پڑھ لینے کے بعد فتویٰ دیا جائے؟ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، نیا نیا مولوی، نیا نیا فتویٰ، یہ سارے الزامات علماء پر لگتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تو میرے بھائیوں اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے، زبان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم زبان کا صحیح طور پہ استعمال کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، اور کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قرآن کی اس آیت کریمہ کی تشریح میں کر رہا تھا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آپ نے پوچھا تدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم غیبت اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے ایسی چیز کو بیان کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، آپ اپنے بھائی کے تعلق سے ایسی بات بیان کرو جس بات کو آپ کا بھائی سننا گوارا نہ کرتا ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے تو؟ تب کہا اللہ کے نبی نے اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تبھی غیبت ہے، اگر برائی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے اور آپ بلا وجہ اس پر اس برائی کو تھوپ رہے ہو تو یہ بہتان تراشی ہے، اور بہتان تراشی کی سزا شریعت میں متعین ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لا یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، اگر آپ کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہو، اگر آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، اگر آپ کسی کی عزت اور آبرو پر ڈاکہ ڈالتے ہو تو سن لو، اگر آپ 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے، اور اگر شرعی قانون ہو، اسلامی ضابطۂ حیات ہو تو فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ولا تقبل له شہادۃ ابدا، قیامت کے دن تک ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک حدیث بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تھی، اللہ کے نبی کو معراج میں کئی مناظر دکھائے گئے تھے، جہنم بھی دیکھا، جنت بھی دیکھا، اور بہت ساری چیزیں دیکھی۔ آپ کا گزر جہنم میں ایسے انسانوں سے ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اصفارہم من نحاس، جن کے ناخون تانبے کے تھے، یہ انگلیوں کے ناخون تانبے کے تھے، اور اپنی انگلیوں سے اپنے جسم کو نوچ نوچ کر کے وہی اپنے جسم کا گوشت کھا رہے تھے۔ اللہ اللہ، ناخون تانبے کے اور اسی تانبے سے اپنے جسم کو نوچ نوچ کر کے کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے آقا نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سچی روایت ہے، کوئی قصہ اور افسانہ نہیں ہے۔ کہا جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت اور آبرو پر کھلواڑ کیا کرتے تھے،
جو لوگوں کی عزت اور آبرو کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی یہ وہی لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں، غیبت کرنا یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، بہت بھیانک جرم ہے۔ اس لیے غیبت کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھنے سے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنے سے، اور ان ساری برائیوں سے، جو برائیاں آپ کی زبان سے ادا ہو سکتی ہیں اور جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے جملہ، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو بولنا ہے تو اپنی زبان سے اچھی بات بولا کیجیے، ورنہ خاموش رہا کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من یضمن ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن له الجنہ۔ اگر آپ دو چیزوں کی ضمانت لے لو تو اللہ کے نبی نے کہا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان دوسرے شرمگاہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی